मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। कुछ लोग अखलाक का लुबादा ओढ़ लेते हैं, बहुत ही अच्छे अखलाक। यकीनन बहुत अच्छे अखलाक होने चाहिए, लेकिन नॉर्मल होना चाहिए इंसान को उसमें भी। समझ रहे हैं? ये जो बहुत ज्यादा अच्छे अखलाक हो गए ना, ये कोई अफोर्ड नहीं कर सकता इस जमाने में। अल्लाह मियां ने इंसान को गुस्सा दिया है, किसी काम के लिए दिया है ना, या बिला वजह दे दिया? बोलो भाई, क्यों गुस्सा दिया है? गुस्से में इंसान में एक एनर्जी आ जाती है, वो अपने ऊपर जुल्म होने से, कमजोर होने के बावजूद ताकत आ जाती है उसमें, और सामने वाला ताकतवर होने के बावजूद उससे डरने लगता है। सामने वाला ताकतवर होने, गुस्से में ना, जब आप मजलूम होते हो और गुस्सा आ जाए तो एक एनर्जी पैदा हो जाती है आपके अंदर, सामने वाला डर जाता है, पता नहीं क्या हो जाएगा। ये नेचुरल है, ये अल्लाह ने आपके अंदर आपके डिफेंस के लिए रखा है। बाज हजरात इतना अखलाक पे बयान करते हैं, इतना ज्यादा बयान करते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में उस अखलाक को अफोर्ड करना मुमकिन नहीं होता। क्यों कुरान कह रहा है? अच्छा, मियां बीवी के हुकूक में भी बाज दफा बहुत ज्यादा गुलूव किया जाता है, बहुत ज्यादा। बैलेंस देखो, इस उम्मत की खासियत पता है क्या है? वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता। अल्लाह कहते हैं हमने तुमको बैलेंस उम्मत बनाया है, एतदाल। ना ऐसे अखलाक के ईसाइयों की तरह के एक थप्पड़ मारो तो दूसरा गाल आगे कर दो। अल्लाह मियां ने कहा है कि एक थप्पड़ मारा है तो तुम्हारे लिए जायज है कि तुम भी उसी स्पीड के साथ, जितनी उंगलियां उसने तुम्हारे गाल मुबारक पे चिपकाई हैं, बिल्कुल उसी स्पीड के साथ तुम भी अपनी उंगलियां उसके गाल पे चिपका सकते हो। पूरा पूरा उदाहरण अगर ना रखो तो ये तुम्हारे लिए ये भी जायज है। अब इसमें इसका नहीं है कि वो उसके दिल पे क्या गुजरेगी, वो काफिर ना हो जाए, वो उसका हेडेक है। क्यों हो रहा है भाई तू? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बहुत बड़ा बादशाह था, पता नहीं कौन था, किसी कंट्री का नाम मेरे जहन से निकल गया। उसने किसी अदना से सहाबी के साथ कोई ज्यादती कर ली। हजरत उमर ने फरमाया क़िसास लेंगे तुमसे, बदला है भाई इसका। उसने कहा मैं इतना बड़ा आदमी? उन्होंने कहा भाई जितने भी बड़े हो। वो मुर्तद होके भाग गया। अब हमारे यहाँ कुछ सूफी मिजाज लोते ना, कहते देखो यार, माफ कर देते अच्छा था, इतना बड़ा आदमी मुर्तद हो गया, माफ कर देते। भाई वो करना उसका काम है जिसके साथ जुल्म किया है। वो माफ करे, उसको ये भी इख्तियार है, ना करे उसको ये भी इख्तियार है। इसका मुर्तद होना ना होना ये ऐसा अमल नहीं है कि इसकी वजह से हम इसके साथ शरीयत में रियायत कर देंगे। हम शरी हुदूद के अंदर रहते हुए किसी के इस्लाम को बचा सकते हैं, शरी हुदूद से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। लोग मुझसे कह रहे होते हैं मेरी बीवी खुदकुशी की धमकी दे रही है अगर मैं दूसरी शादी करूं, तो मैं उनसे कहता हूं ये तुम्हारा हेडेक है, टेंशन कितनी तुम बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन अगर वो खुदकुशी कर ले, गुनाह तुम्हें नहीं होगा। ये ज़हन में रखना, गुनाह नहीं होगा। उसको हराम मौत का गुनाह जरूर होगा, तुम्हें गुनाह नहीं होगा। तुम्हें जब होगा जब तुम भी टेंशन में आके खुदकुशी कर लो। एक अपने अंदर ना एक क्वालिटी पैदा करो, किसी के रोने से कभी मुतासिर ना हो। जिसने ये क्वालिटी पैदा कर ली ना, लोग तो कहेंगे सख्त दिल, पत्थर। समझ रहे हो? हमेशा किसी पे तरस खाओ दलाइल के तज्जिए के बाद, फिर फैसला करो कि कौन सही है और कौन गलत है। कभी किसी की चीखो पुकार से, रोने धोने से और जज्बातीपन से कभी मुतासिर ना हो। हमारी कौम नारों से, जज्बाती बातों से, जज्बाती तकरीरों से, रोने धोने से बहुत मुतासिर होती है। यार जबरदस्त, ये है एक नंबर। समझते हो कि नहीं समझते? मेरे सामने जब कोई आ रहा हो ना, जुल्म सुना रहा हो और रो रहा हो, मेरा दिल लगता है इसको एक चमाट मारूं खींच के। मारता नहीं हूं, लेकिन दिल क्या करता है जो बात है ना टू द पॉइंट,
دو اور دو چار کی طرح بتا, فالتو ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. کوئی خاتون کا ہے نا کہ میرے شوہر نے یہ کیا, رو رہی, اور رونے کی, اب خاتون کو کیا دھمکی دے آدمی. محترمہ آپ ٹو دا پوائنٹ بات کریں, ٹو دا پوائنٹ بات کریں, اپنا بھی ٹائم بچائیں اور میرا بھی ٹائم بچائیں. کیا ظلم کر رہا ہے وہ مرد؟ اگر رونا دھونا ہاں وہ اچھل رہا ہے, آرام سے بیٹھ جائے, آرام سے. یہ تیرے باپ کا, یعنی کہنا تو نہیں, یہ کہتا نہیں ہوں لیکن دل چاہ رہا ہوتا اس کو بولوں, یہ تیرے باپ کا گھر نہیں ہے, ہمارا آفس ہے, آرام سے, آرام سے, تمیز. کہتا نہیں ہوں, یہ اسٹائل نہیں ہوتا میرا, اتنے بھی بدتمیز نہیں ہم. تو آرام سے, جو ٹو دا پوائنٹ بات ہے جو پوچھی جائے وہ بتائیں, یا تو ہمیں بڑا نہ بناتے. تو یہ جو اخلاق کی بھی بات ہے, دیکھو اللہ تعالیٰ نے, اب آج کل لبرل اور سیکولر لوگ میاں بیوی کو جوڑنے کے لیے نا ایک تحریک چلا رہے ہیں, محبت سے رہو, محبت سے رہو, محبت سے رہو, محبت سے رہو, ایک دوسرے کی رسپیکٹ, ایک دوسرے کی عزت. اتنا زیادہ اس کو کچھ مذہبی لوگوں نے بھی اس کو اتنا پروموٹ کیا ہے کہ اتنا زیادہ اس کو بڑھایا ہے. یہ جب ممکن ہے جب دونوں طرف سے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھا جا رہا ہو. جہاں بھی ایک طرف سے معاملہ اوپر نیچے ہوگا تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے دوسری طرف سے بھی معاملہ آڑا ترچھا ہوگا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جہاں ہمیں قرآن و سنت میں یہ ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے امی عائشہ برتن سے منہ لگا کے پانی پیتی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں سے پانی پیا کرتے تھے. جہاں ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی کسی زوجہ پر ہاتھ نہیں اٹھایا. جہاں ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی نے فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق اچھے ہیں. یہ سب باتیں بالکل صحیح حدیث سے ثابت ہیں. لیکن وہاں ہمیں قرآن میں یہ بھی ملتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن, جو بیوی جائز باتوں میں تمہاری اطاعت نہیں کرتی. تو پہلا تو اللہ نے حکم دیا بھائی برداشت کرو, سب چیزیں دنیا میں انسان کو نہیں مل جاتی. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا, اگر تم ناپسند کرتے انہیں, عین ممکن ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تمہیں ناپسند ہوتی ہیں لیکن اللہ نے اس میں بہت ساری خیریں رکھی ہوتی ہیں. اسی مضمون کو نبی نے بیان کیا ان المرأة خلقت من ضلع وان من اعوجها اعلاها, کہ اللہ نے عورت کو ایک پسلی سے پیدا کیا ہے, پورا سیدھا اس کو نہیں کر سکتے, پورا سیدھا کرنے میں گئے تو طلاق کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو اسی طرح برداشت کرنا ہے. اصل اصول یہ جہاں قرآن نے بیان کیا لیکن بیلنس کیا ہے. اللہ نے فرمایا پھر بھی اگر ناقابل برداشت تکلیف دے رہی ہے تمہیں وہ, تو پھر اللہ نے 3 اسٹیپ بیان کیے. فَعِظُوهُنَّ, پہلا اسٹیپ اللہ نے بیان کیا محبت سے سمجھاؤ, نصیحت کرو. دوسرا اسٹیپ اللہ نے بیان کیا پھر بھی اگر باز نہیں آتی اور تمہارے لیے اس کے اس عیب کو برداشت کرنا ممکن نہیں ہو رہا, اتنی سخت اذیت دے رہی ہے تمہیں, وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ, تو اس سے دوری اختیار کر لو, ناراض ہو جاؤ, روٹھ جاؤ. پھر بھی بعض خواتین پہ اثر ہی نہیں پڑتا آپ کے ناراض ہونے سے. پھر اللہ نے کیا فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ, پھر ان پر ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہو. تو یہ بھی تو اسلام ہے. یہاں ہمارے سیکولر لوگ بولتے ہیں یہ کیا اسلام مرد کو عورت پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت دیتا ہے. جب مرد سربراہ ہے تو دنیا میں کوئی ایسا سربراہ آپ نے دیکھا جو آرڈر تو دے, آرڈر منوانے کی پاور نہ ہو اس کے پاس, تو وہ سربراہ تھوڑی, وہ تو خان سامہ ہے. پھر نہیں ہے میرا خیال ہے بات سمجھ میں, وہ سربراہ ہے یا خان سامہ ہوا پھر وہ. جب وہ کوئی بات آپ کی نہیں مان رہی ہے, نان نفقہ شریعت نے آپ کے ذمہ ڈال دیا, تو اس کو بھی تو کچھ پابند کیا ہے نا کہ وہ بھی تو کچھ آپ کی مانے. وہ ایک نہیں مان رہی ہے آپ کی. طلاق دینے میں آپ کو پتا ہے کہ آج کل کیا ہوتا ہے, پہلے بھی بہت کچھ ہوتا تھا, آج کل تو ایسا بیڑا غرق ہوتا ہے مرد کا بھی عورت کا بھی. تو سیکولر لبرل لوگوں کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں برداشت کرو. یہ ایسی باتیں ہیں جو گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ نہیں کرتی. کہتے ہیں اچھا آدمی ہوئی ہے, ایک عیسائی سے میرا مناظرہ ہوا پادری سے, میں نے کہا عورت یہ کر رہی ہو, کیا کرے گا؟ کہنے برداشت کرے. میں نے کہا اللہ کے بندے وہ بات کر جو کامن سینس کی ہو. آپ کے ماں باپ کو گالیاں دے رہی ہے وہ, آپ کیا برداشت کرو؟ تو بس وہ برداشت ایسا نہیں ہے بھائی.
جب سربراہ بنایا ہے تو سربراہ وہ سربراہ نہیں ہوتا جس کے پاس اپنے آرڈر کو نافذ کرنے کی طاقت نہ ہو, نہیں ہے. لہذا جن کو اچھی عورتیں مل گئیں ان کے تو مزے ہیں, جن کو تھوڑی سی آڑی ترچھی ملی وہ تو بیڑا غرق. وہ کہتا ہے یار میں خان ساما زیادہ اچھا تھا, میں صاحب کے یہاں ملازمت کرتا تھا, وہاں بھی دہی انڈے آلو ٹماٹر لے کر آتا تھا, صاحب بھی میری نہیں سنتے تھے, ٹائم پہ تنخواہ دیتے تھے. یہاں تو تنخواہ بھی میں ہی دے رہا ہوں, اس کو خرچہ بھی میں ہی دے رہا ہوں, اور خانسامہ بھی کون بنا ہوا ہے, میں بنا ہوا ہوں. تو یہ کہنے کی حد تک بہت زبردست باتیں گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ بولو نہیں کرتی ہیں یہ. اس لیے ہم لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی سب سے اچھے اخلاق والا وہ ہے جس کے اپنے گھر میں سب سے اچھے اخلاق ہیں. نبی دعوت پہ گئے ہیں تو فرمایا کہ میری زوجہ کو بھی بلاؤ گے تو دعوت پہ جاؤں گا, ورنہ نہیں. یہ نبی کا اصل حکم یہی ہے. لیکن ساری انگلیاں برابر نہیں ہوتی, ساری انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں. اس سے تو خاندانی نظام ٹوٹے گا, خاندانی نظام تباہ و برباد ہوگا, جو کہ ہو رہا ہے. تو اس لیے جہاں بچی کو رخصت کر کے گھر سے بھیجو نا, اسے یہ بھی سکھاؤ, جہاں اپنے بیٹے کو سکھاؤ کہ یہ بیوی کے حقوق ہیں, وہاں اپنی بیٹی کو بھی سکھا دو کہ بیٹا شوہر جب تمہیں کوئی بات کہے گا نا جو جائز مطالبہ ہو, تم نے پورا کرنا ہے, نہیں کیا اس کو سختی کی اجازت ہے. پھر روتے ہوئے نا آنا گھر میں. میرے سامنے جب کیس آتا ہے نا, عورتیں یہ بہت چیختی ہیں میرے میاں نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا ہے, ہاتھ اٹھایا ہے. اکثر ہمارے اسکالر ایک دم جذباتی ہو جاتے ہیں ایسے موقع پہ, اور جو ثالثی کا کردار کر رہے ہوتے ہیں ایک دم ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں, یار وہ مرد کا بچہ نہیں ہے جو عورت پہ ہاتھ اٹھائے, انتہائی درجے کا کمینہ ہے. بھائی پہلے بیان تو سنو, کس بات پہ ہاتھ اٹھایا ہے, دوسری طرف کا بیان تو سنو. آپ بیان سنے بغیر آپ ایک دم کیسے فیصلہ کر رہے ہو؟ ایک صاحب نے اسی طرح کا, بھائی ہاتھ تو بنتا ہی نہیں ہے, ہاتھ اٹھانے کا تو, میں نے کہا واقعی نہیں بنتا, ہاتھ اٹھانا کوئی شریف لوگوں کا کام نہیں ہے, ہم بھی یہ بات مانتے ہیں, اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے کمزوروں پہ ہاتھ اٹھانا. لیکن اسپیسیفک جب بھی کوئی کیس آئے, ہماری سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے, ذرا سا کہیں آ گیا نا ہاتھ اٹھایا ہے, بس مرد ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو جاتا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس سے کہ بھائی کیوں اٹھایا, کیا ہوا, نہیں جی یہ بندہ ہی 2 نمبر ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے مرد پھر بیوی کے غلام بن کے زندگی گزارتے ہیں. اور اس کے بعد پتہ ہے کیا ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ وہ غلام بن جائیں, پریکٹیکلی مرد غلام بن ہی نہیں سکتا, وہ کمپرومائز کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے, وہ پھر ادھر ادھر جا کے منہ مارتا ہے, وہ پھر اس سے دل لگانا چھوڑ دیتا ہے, کہتا ہے جاؤ خرچہ پانی لو, دفاع یہاں سے. ہمارے ایک ریلیٹیو کا کیس آیا سامنے, تو چونکہ وہ میرے سامنے ہی شادی ہوئی, سارے حالات میں جانتا ہوں, وہ اتنا زیادہ ان کی بیوی بد اخلاقی, بعض عورتیں بہت زیادہ خراب زبان کی ہوتی ہیں, جیسے بعض مرد بھی ہوتے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں مرد ہے تو عورت کیا کرے گی, سربراہ پہ کبھی نہیں ہاتھ اٹھایا جاتا, خوب سمجھ لو. آپ کا باس غلط سلوک کر رہا ہے, آپ ہاتھ اٹھاؤ گے اس پہ؟ یہ نیچرل نہیں ہے. انگریز فطرت سے ہٹ گیا ہے. جس قوم نے ہومو سیکشولیٹی کی اجازت دے دی, آپ اس سے پوچھو گے کہ فطرت کیا ہے, وہ تو کہیں گے مرد اور عورت برابر ہیں. اگر مرد کو یہ رائٹ ہے کہ انتہائی شدید ضرورت میں عورت پہ ہاتھ اٹھائے تو کہتے ہیں پھر عورت کو بھی رائٹ ہے. ہم کہتے ہیں نہیں, عورت کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے. دنیا میں کہیں بھی ایکوالٹی کی بیس پہ کوئی کنٹری نہیں چلتا, تو کوئی گھر چل سکتا ہے؟ بولو ہے بھائی, کوئی گھر چل سکتا ہے مساوات کی بیس پہ؟ دنیا میں کوئی ایسا ملک دیکھا جہاں سربراہ کو تو اجازت ہو کہ ماتحتوں کو پنشمنٹ کرے, ماتحتوں کو بھی اجازت ہو کہ سربراہ کے سر پہ جب چاہے ڈنڈا مار دیں جا کے؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ اور سارے برابر ہوں, سب کے سیم حقوق ہوں, وہاں ایس ایچ او اور ڈی ایس پی میں فرق ہی نہ ہو. کبھی دیکھا آپ نے؟ نہیں جی ڈی ایس پی تو ڈانٹ سکتا ہے ایس ایچ او کو, ایس ایچ او کیوں نہیں ڈانٹ سکتا؟ اس کا بھی وہی سیم حق ہے. بھائی تھانے کا سارا سیٹ اپ کیا ہو جائے گا, بولو نا, برباد. جب بھی کوئی کہا کرے نا مرد اور عورت برابر ہیں انسانیت کی روح سے, تو آپ ان سے بولا کرو ایس ایچ او اور ڈی ایس پی برابر ہے ایز اے انسان, ٹھیک ہے نا. وزیر اعظم اور عوام برابر ہیں ایز اے
انسان. صدر مملکت اور پبلک برابر ہے ایز اے انسان, بریگیڈیئر اور میجر برابر ہیں ایز اے انسان, لہذا بریگیڈیئر کو بھی اپنے ماتحت فوجیوں پہ کوئی سختی کی اجازت نہیں ہے, اور اگر ہے تو پھر ماتحت فوجیوں کو بھی اجازت ہے, وہ بھی جب چاہے بریگیڈیئر سے اٹھک بیٹھک لگوا لیں. وہ بولیں بریگیڈیئر صاحب آپ نے آرڈر غلط دیا تھا, 10 ڈپس لگاؤ یہاں پہ. دنیا میں ایسا پاگل کوئی نہیں ہوتا جیسے یہ سیکولر اور لبرل لوگ فضول قسم کی باتیں کرتے ہیں اور گھروں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں یہ. تو اخلاق کی ایک لمٹ ہے بھائی, وہ تمیز سے زندگی گزارو نارمل. میں تو سب کو یہی کہتا ہوں بھائی, میں جتنا آپ کو میڈیا پہ نظر آ رہا ہوں نا, اتنے اچھے اخلاق والا کوشش کرتا ہوں اتنا ہی ہوں, لیکن ہماری بھی کیا ہے, ایک لمٹ ہے. اس کے بعد پھر ہم سے بھی آپ بدتمیزی ہی توقع رکھیے گا, ہم ربڑ کے لوہے کے بنے ہوئے انسان نہیں ہیں. تو اللہ میاں نے اجازت دی ایسے موقع پہ, اگر مرد اگر ظلم کر رہا ہے تو پھر اس کا حکم یہ ہے کہ بھائی خلا کا مطالبہ کرو, یا تو اس کے ساتھ رہو یا اس سے علیحدگی کا مطالبہ کرو, نہیں رہنا ہے ایسے آدمی کے ساتھ, یہ ٹھیک ہے. اب خواتین کہتی ہیں کہاں جائیں گے ایسے آدمی کو چھوڑ کر, تو یہ میرا قصور نہیں ہے, یہ اس بات کا قصور ہے کہ سوسائٹی میں تعدد زوجات کا رواج نہیں ہے, جس کی وجہ سے رشتے مارکیٹ سے شارٹ. یہ اسلام کا قصور نہیں ہے. صحابہ کے دور میں ایسا ہوتا تھا, عورت نے خلا لیا, ادھر 10 رشتے اس کے لیے لائن میں کھڑے ہوتے تھے. اب عورت مجبور ہے, ظالم آدمی کو برداشت کر رہی ہے جیسے تیسے ہو, تو کیوں برداشت کر رہی ہے, اس کو پتا ہے طلاق لی اس سے تو کہیں بھی نہیں رہیں گے, تو وہ چرسی بھی کو بھی برداشت کر رہی ہے, شرابی کو بھی برداشت کر رہی ہے. تو یہ اسلام کا قصور نہیں ہے, یہ قصور اس بات کا ہے کہ ہم نے آدھے احکام اسلام سے لے لیے اور آدھے حکام ہندوؤں سے لے لیے, تو وہ آپس میں ایڈجسٹ بولو نہیں ہو رہے. تو اسلام کو چینج نہیں کیا جائے گا, اپنے آپ کو اور اپنی سوسائٹی کو چینج کیا جائے گا. زیادہ شادیوں کا رواج ڈالا جائے گا تاکہ عورت اگر ایک مرد سے تنگ ہے تو وہ مجبور نہ ہو اسی کے ساتھ رہنے پر. یہ نہیں کہا جائے گا کہ جیسے میاں ہاتھ اٹھا سکتے ہیں تم بھی تھپڑ مار سکتے, نہ یہ نہیں ہو سکتا. سو یہ کہا جائے گا بھائی اگر یہ ظالم ہے, حقوق ادا کرنے پر آمادہ نہیں ہے, یا تو کمپرومائز کرو یا اس سے علیحدگی لو. علیحدگی کے لیے اس کو آمادہ کیا جائے گا, اس کے بہت سارے طریقے ہیں, وہ بھی میرا ٹاپک نہیں ہے. تو علیحدگی کے بعد 20 رشتے تمہارے لیے لائن میں کھڑے ہوں گے, جہاں چاہو کرو. صحابہ کے دور میں طلاق یافتہ عورت کی 10 دفعہ شادی ہو سکتی تھی, بیوہ عورت کی 20 دفعہ شادی ہو سکتی تھی, ان کے لیے رشتوں کا کبھی کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوا. ہمارے یہاں عورت کو پتا ہے, میں ایسی عورتوں کو جانتا ہوں نامرد آدمی ہیں, پتا ہے کبھی بھی زندگی میں اولاد نہیں ہوگی, 20 سال اس نامرد کے ساتھ گزارا کیے کہ اللہ اللہ کر کے تو شادی ہوئی تھی, اب اگر اس سے ڈیورس لی ہم نے تو جائیں گے کہاں ہم, طلاق کا دھبا لگے گا. اور پھر اس کا صلہ اس بیچاری عورت کو یہ ملا کہ 20 سال کے بعد اسی مرد نے شک کرنا شروع کر دیا کہ یہ اتنی عافیت کے ساتھ میرے ساتھ 20 سال گزار کیسے دیے, ایسے تو نہیں اس کے غلط تعلقات ہیں. یعنی اس کی وفا کا یہ صلہ دیا اس کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو سوسائٹی کا وہ حل اصلاح کا بتاؤ جو اسلام نے دیا ہے, جو فطرت سے میچ کرتا ہے. کہیں بھی لمٹ کو کراس کرنے کی کوشش مت کرو, سمجھتے ہو؟ تو اس طرح کا نا لوگ, تو ہم نے وہ اخلاق بولا ہی نہیں ہے جو ہم افورڈ نہ کر سکتے. ابھی کیا ہوا ہے, ہم جامعۃ الرشید میں ظہر کی نماز پڑھ کے بیٹھے, ایک استاذ کے ساتھ میٹنگ تھی, بڑے سینئر استاذ, میٹنگ چل رہی ہے. ایک بندہ آیا, السلام علیکم. دوسرا آیا, السلام علیکم. بھائی تم دیکھ رہے ہو ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے کسی بات چیت میں, آپ محبت میں کر رہے ہو, میں تو برداشت کر رہا تھا, انہوں نے ٹھیک ٹھاک سنا دی جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے بولا جاؤ یہاں سے, آپ دیکھ نہیں رہے ہو یار, کیوں بار بار آپ کسی کے معاملات میں ٹانگ اڑا رہے ہو. میں نے کہا شکر ہے آپ نے کر دیا, میں کرتا ویڈیو بنا کے مارکیٹ میں بدنام کر دیتے کہ دیکھو ممبر پہ کیسے اخلاق ہیں, اور یہاں کیا کر رہے ہیں, بدتمیزی سے بات کر رہے ہیں. تو بدتمیزی سے بات بھی واجب ہے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اگلا کو بھی تو خیال کرنا چاہیے نا. اگر کوئی بندہ کسی جگہ میٹنگ چل رہی ہے کسی کھلے ایریے میں, تو اس کو بار بار جا کے السلام علیکم, بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے نیزہ نکال کے نا میرے پیٹ میں گھونپ رہا ہے. تو ایک حد تک چلے گا نا, یہ کیا خیال ہے؟ چھوڑو آپ. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے آداب معاشرت, کیا نام ہے اس کا؟ آداب معاشرت. گوروں میں جو اخلاق ہے نا اس وقت, جو ظاہری اخلاق ہیں, تو انہوں نے 150 سال پہلے 100 سال پہلے وہ لکھے ہوئے ہیں, وہ قرآن و سنت سے.
گوروں کو دیکھ کے نہیں, قرآن و سنت کو دیکھ کے. وہ بالکل وہی اخلاق ہیں جو آج یورپ اور امریکہ میں جس کو فالو کیا جاتا ہے. وہ کبھی بھی کسی شخص کے کام میں ٹانگ نہیں اڑاتے. ایک بوڑھے آدمی تھے نا, انہوں نے ایک بچہ سگریٹ پی رہا تھا, اس کو جا کے کہا بیٹا سگریٹ پینے سے عمر کم ہو جاتی ہے. اس نے کہا میرے دادا تو 99 سال کے تھے. اس نے کیا وہ سگریٹ نہیں پیتے تھے؟ کہہ رہے ہیں وہ کسی کے کام میں ٹانگ نہیں اڑاتے تھے. سمجھ رہے؟ خیر بچے نے غلط کہا, ایسے موقع پہ تو تنبیہ بنتی ہے, لیکن اتنی بات تو صحیح ہے نا. تو بھائی ہر چیز میں کیا ہے, ایک حد ہے, لمٹ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو ستاتے رہے اور پھر لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں, جب کوئی ایسے بڑے اسکالر اس طرح بدتمیزی کرتے ہیں تو ان کے بیانات ان کو سنانا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو کتنے اخلاق کی بات آپ کر رہے تھے. میں ڈیفینس میں گیا ہوں, بڑا اچھا تجربہ رہا وہاں میرا. ہوٹل میں بیٹھا ہوا ہوں تو میں نے دیکھا لوگ تنگ نہیں کر رہے. میں تو بڑا انسپائر ہوا یار ڈیفینس والوں سے, تمیز سے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک آدمی کی میرے آئی کانٹیکٹ ہوا, جیسے ہی ہوا اس نے کہا, میں نے کہا اتنا اچھا لگا یار. وہ بھی جب آئی کانٹیکٹ ہوا نا مسکرائے, ہم بھی مسکرائے, کیونکہ اتنی تمیز سے بڑے عرصے کے بعد بیٹھنا نصیب ہوا تھا. تو اس کی مسکراہٹ پہ دل چاہ رہا تھا کہ 1000 مسکراہٹیں قربان کر دو. اسٹائل تھا نا اس بندے کا, نہیں چھیڑا اس نے نا, حالانکہ فین تھا, عقیدت مندوں میں سے تھا. آ کے بیٹھا, اس کو پتا ہے یار یہ کسی اپنے کام سے آئے ہیں, ان کو تمیز سے یہاں بیٹھنے دو. بیٹھے ہوئے گپ شپ ہو رہی ہے, ہم بھی یوں وہ بھی یوں. اچانک آئی کانٹیکٹ, آدھے گھنٹے بعد میں نے کہا ویل ڈن. جو مسکراہٹ تھی نا, میرا دل چاہ رہا تھا میں جا کے اس کو گلے ملوں. خاندانی آدمی,